खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। खुश आमदीद। आप ATV मॉर्निंग देख रहे हैं और आज हम याद कर रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को, जिनका नाम ही गरीब नवाज़ हो। तो हम सोच सकते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। और अगर आपने देखा हो ये जो हमारी ज़ात पात की तकसीम जिसकी बात की जाती है, ये हिंदुओं का एक इलाका था जहाँ पर ज़ात पात की तकसीम इस दर्जे शदीद थी। आज भी आप अपने पड़ोसी मुल्क में देख लें कि वहाँ पर जो निचली ज़ात के शूदर हैं, जिन्हें शूदर कहा जाता है, कि उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, कि उन्हें इंसान भी नहीं समझा जाता। ब्राह्मण और बाकी जो उनके जो खश्तरी और इस तरह के लोग हैं, वो तो इक़्तिदार भी संभालें, वो तो मज़हब के भी जो है वो बड़े हैं, और उनके साथ कोई इंसान जो है इस काबिल नहीं है कि उनके नज़दीक भी आ सके। अगर कोई बात भी सुन ले तो उसके कान में सीसा जो है वो पिघला के डाल दिया जाए। ये वो मुआशरा था जहाँ पर लड़कियों को, औरतों को सती कर दिया जाता था। उसमें अगर एक अल्लाह का बंदा आता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का पैगाम लेकर और बताता है कि सब इंसान बराबर है और इन कोई फ़र्क नहीं है अल्लाह के यहाँ, ये जो शूदर है ये भी उतना ही बड़ा इंसान है जितना कि ब्राह्मण है, जितना कि खश्तरी है, और ये जो औरत है इसके भी अल्लाह ताला ने हक़ है, और इसका कोई हुक्म नहीं है कि ये जो है पतिव्रता में सती हो जाए और आग में जल कर मर जाए। और वरासत के हकूक़ औरत को भी दिए हैं और बराबरी के हकूक़ जो तमाम इंसानों को दिए। तो आपको नहीं लगता कि उस मुआशरे में एक इनकलाब बरपा होगा? यही वो इनकलाब था जो ख्वाजा गरीब नवाज़ ने बरपा किया, और इसी सीरत व किरदार के ज़रिए से किया कि आपने कहा कि भूखे को खाना खिलाना, इंसान को अहमियत देना, इंसान की खिदमत करना और हकूक़ुल इबाद को अदा करना, ये सबसे बड़ी इबादत है। आप अपनी जो इबादतें करते हैं वो ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी इबादत है वो ये कि आप अल्लाह के जो बंदे हैं उनकी खिदमत कैसे करते हैं। सो ये एक चूँकि छोटा सा मेरे जहन में एक पैगाम था, आज हम उनको याद कर रहे हैं। तो जहाँ बहुत सारी करामात याद करते हैं, बदकिस्मती के साथ हम अपने मज़हब को एक हिंदुआना ही एक जो है ना तरीक़ा दे देते हैं, जबकि जो हमारा जो दीन इस्लाम है और जो हमारे मज़हब के जो वली हैं, जो हमारे बड़े लोग हैं, जो वली कामिल हैं, उनका उसवा और उनकी ज़िंदगियाँ बड़ी क्लियर और बड़ी शरीयत और बड़े उसी निज़ाम हयात की पाबंद हैं जो कुरान पाक में लिखा हुआ है। उससे एक लफ्ज़ भी इधर या उधर हम नहीं देखते किसी भी वली की ज़िंदगी में। हाँ, ये उसके बाद मुरीदैन जो हैं वो उसको जो मर्ज़ी बनाते रहें, वो एक अलग दास्तान और एक अलग फसाना है। सो हम पेश करेंगे इस वक्त एक और कलाम जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्दू तर्जुमे के साथ, फ़ारसी नात जो कि आपने लिखी है और उर्दू तर्जुमे के साथ पेश कर रहे हैं फ़र्रुख। आमन नमी गोयम अनल हक यार मी गोयद बगो मन नमी गोयम अनल हक यार मी गोयद बगो चूँ न गोयम चूँ मेरा दिल दार मी गोयद बगो मैं नहीं कहता अनल हक यार कहता है कि कह मैं नहीं कहता अनल हक यार कहता है कि कह जब नहीं कहता हूँ मैं दिलदार कहता है कि कह मन नमी गोयम अनल हक यार मी गोयद बगो। शुक्रिया फ़र्रुख। अच्छा, ये एक चीज़ प्रोफेसर साहब के फ़ारसी ज़बान है और उसके ज़ाहिर आपकी मादरी ज़ुबान वो है, और तशरीफ़ ला रहे हैं हिंद में, और वो जो मुहावरा है ना कि ज़बान यार मन तुर्की
ومن ترکی نمی دانم، کہ وہ تو وہ فارسی بولتے ہیں، وہ ہند بولتے ہیں، سنسکرت ہے یا ہندی جو بھی زبان ہے. تو یہ جو گیپ ہے لرننگ کا، یہ جو ایک وہ ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے. اور سیرت و کردار کی جو میں بھی شروع میں بات کر رہی تھی کہ جس کے اوپر سے ہم پہلو تہی کرتے ہیں کہ آج ہم نام کے مسلمان ضرور ہیں لیکن ہم اپنی ہی ملک کی اقلیتوں کے اوپر جو ہے سختی روا رکھتے ہیں، اور وہ آ کر انہوں نے جو اکثریت میں تھے ان کے دل جیت لیے اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے. جی دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ ایک یہ ہے جس سے ہم زبان سے گفتگو کرتے ہیں، موڈ آف کمیونیکیشن یہ ایک ہے. آپ کے جسچرز بھی آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہیں، اور آپ کا پورا کریکٹر جو ہے نا وہ اٹ سیلف ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے. ہاں جی. خواجہ صاحب جس زمانے میں تھے تو یہ اسلام کے ادوار کے اندر ایک پرشین تو ایک رائل لینگویج تھی. اوورال جیسے آج کل انگریزی ہے تو جہاں پہ لوگوں کی نیشنل لینگویج نہیں بھی انگریزی تو جاننے والے موجود ہوتے ہیں. اس وجہ سے پرشین جو ہے نا وہ جو ہندو راجاؤں کے ہاں جو ہے نا وہ اس کا بھی ایک بڑا شوق سے سیکھتے تھے لوگ، اور جب لیڈرز سیکھنا شروع کر دیں تو نیچے تک بھی چلی جاتی. کیونکہ راجستھان کا یہ سٹیٹ ہے جس کے اندر اجمیر شریف ہے، تو راجوں جو ہندو راجے تھے ان کی حکومت تھی. تو اس زمانے کے اندر یہ زبان جو ہے وہ فارسی جو ہے وہ اس سے شناسائی لوگوں کو تھی اور سمجھتے بھی تھے. اور دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ ایک آپ کے کردار کی کمیونیکیشن ہے. جی. خواجہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے دوست کی آپ تعریف کیسے کریں گے، اور یہی وہ چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہندوؤں کو اس معاشرے کے اندر اپنے اس کردار کی خوشبو سے آپ نے توحید کا پیغام دے دیا. تو آپ نے یہ فرمایا، اور اسی کے اندر اقلیتوں کی بات بھی آ جائے گی کہ نان مسلم مائنورٹیز جو ہمارے ملک میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، اسلام کا طریقہ کار کیا ہے ان کے ساتھ، اپنے اخلاق کردار کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا 3 خوبیاں اللہ کا جو دوست ہے اس کے اندر اگر یہ 3 خوبیاں ہوں تو وہ اللہ کا دوست اس کو سمجھ لیں. ایک، اس کی سخاوت سمندر جیسی ہو. دوسرا فرمایا اس کی شفقت سورج جیسی ہو. اور تیسرا فرمایا اس کی تواضع اور انکساری زمین جیسی ہو. سورج کسی کو نہیں دیکھتا کہ نیچے مسلم ہے غیر مسلم ہے، ہر ایک کے اوپر یکساں اپنی جو تپش ہے، جو روشنی ہے وہ پھیلاتا ہے. تو خواجہ صاحب ایک ولی کامل کی جو اللہ کا دوست ہے، وہ جو حضور نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق کی جو صفات ہیں ان کے اندر رنگ لو. تو اسی کا جو ہے وہ تذکرہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان یہ ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ میرا ماننے والا ہے یا میرا انکاری ہے، اس کی رحمت اس کو بھی شامل ہے جو اس کو نہیں ماننے والا. اسی اتباع کے اندر خواجہ صاحب فرماتے ہیں اللہ کا دوست وہ ہے دراصل جو مخلوق خدا کے لیے سراپائے رحمت ہو. اور اسی کے اندر پھر اس کے اندر چونکہ قرآن کریم کے اندر ہم جو چیز دیکھتے ہیں نا، جو فرعون کا ذکر آتا ہے، قارون کا، حامان کا، لینڈ لارڈ تھے، مال و دولت کے مالک تھے، لیکن ان کے اندر یہ خوبیاں نہیں تھیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کی خوبیوں کا ذکر کیا، اللہ نے فرمایا ابراہیم کے بارے میں فرمایا اِنَّهُ لَأَوَّاهٌ حلیم لَحَلِیمٌ أَوَّاهٌ منیب. ابراہیم علیہ السلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بڑے متحمل مزاج ہیں. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، وہ بڑے ہی درد دل رکھنے والے اور اپنے آپ کو ظاہر اور باطن کی پاکیزگی رکھنے والے تھے. اس طرح ہر ایک نبی کی خوبیوں کا ذکر کیا. ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر کیا، ادریس علیہ السلام کی سچائی کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اللہ کے حضور میں جو مقام تھا اس کا ذکر کیا. تو صوفیاء کرام دراصل انہی خوبیوں کو جو انبیاء کی وراثت تھی ان کو وہ لیتے ہیں، اور یہ وہ خوبیاں ہیں کہ سب کچھ بھی اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے پھر بھی زمین کی طرح اپنے آپ کو عاجز اور انکسار بنا کر پیش کرو. جب خواجہ صاحب کا یہ رتبہ اور مرتبہ، چونکہ کرامات کے ذریعے سے آپ کا مرتبہ اور مقام تو اجمیر کی سرزمین پر واضح ہو چکا تھا. راجہ پرتھوی جو چوہان تھا اس وقت کا جو رائل راجہ تھا، ان کے جو معاملات تھے باقی سب کے ساتھ، تو ساتھ ساتھ جب وہ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ اتنے بڑے مرتبے کا حامل شخص، ہمیں تو یہ ہے کہ ہم ایک شودر اور کھچتری کے ہم لائنوں کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں، اور یہ جس کا رتبہ اور مرتبہ کہ جس میں خواجہ کے بادشاہ کے ملازم بھی آ کے منت سماجت کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن وہ جب اپنے دسترخوان کو بچھاتا ہے اور اپنے ساتھ ہمیں اپنی باہوں میں لیتا ہے تو یقیناً یہ کوئی ایسی سبق، وہ پھر اس مندر کے اندر جہاں 3 من جو ہے وہ روز تیل جلتا تھا ان دیوں کو جلانے کے لیے، ایک خواجہ صاحب نے جو اپنے کردار سے جو خوشبو جو شمع جلائی توحید کی، تو ہزاروں کے ہزاروں ایک ایک نظر کے اندر جو ہے وہ خواجہ صاحب کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہوئے. یہ نا ساگر کی آپ بات کر رہے ہیں جو کہ سب سے بڑا وہاں مندر تھا بلا شبہ. ڈاکٹر صاحب
وائنڈ اپ کی طرف اب ہم نے چلنا ہے اسی چیز کے اوپر کہ یہ سیرت و کردار جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا. تو سب سے پہلے تشریف لائے ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ, اور وہاں پہ مراقبہ کیا ہے, چلا کیا ہے. اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شان بھی یہی ہے. داتا کا لقب انہیں مسلمانوں نے نہیں دیا, اس وقت مسلمان تو تھے ہی نہیں وہاں پہ, اس وقت تو سارے ہندو تھے. اور داتا کا لقب اسی لیے دیا کہ بلا امتیاز اور تفریق رنگ و نسل اور ذات پات اور کیا ہے کون ہے, آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کی دادرسی کرتے تھے. حتیٰ کہ ان کی اپنی کتاب میں وہ کشف المحجوب میں ہے کہ اتنی دریا دلی سے وہ لوگوں کی وہ کرتے تھے کہ مکروز کئی دفعہ ہونے کی نوبت آ گئی تو کئی بزرگوں نے انہیں کہا کہ کنبہ خدا جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں, وہ رب کی ذمہ داری ہے. لیکن اتنی سخاوت ہوتی تھی. سو یہ سخاوت کا سبق لے کے وہ گئے. آج ہم اپنے آپ کو جب ہم اس طرح کے ولیوں کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے مرید ہیں یا ان سے محبت رکھتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا ہم پر بھی لطف و انعام ہو, تو ہمیں کیا چیزیں ہیں ٹیک ہوم میسیجز, ہمیں کیا کرنا ہے, اور کچھ اور پیغامات جو کہ اس ولی کامل کے آپ ہم تک پہنچا سکیں. سمپل سی بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی بات کی اور ہم بات کر رہے تھے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مقتضیات دین ہیں, جن کے بغیر اگر آپ یہ کہیں کہ مشمولات دین ہیں, ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا, وہ دین کو شامل ہوتی ہیں. اس میں بنیاد کیا ہے, چاہے آپ نظام عبادات کی بات کریں, نظام معاملات کی بات کریں, یا اس سے آپ تھوڑا سا آگے نکل کر جو آپ کا نظام احسان ہے اس کی بات کریں. ٹھیک ہے, صوفیہ کے اندر بنیادی طور پہ 3 بڑی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈفرینشیٹ ہو جاتے ہیں. پہلی چیز کیا کہ وہ آبجیکٹیو آف شریعہ, جس کو ہم کہتے ہیں نا پیوریفیکیشن, پاکیزگی, طہارت, ٹھیک ہے, اس کو صرف اور صرف یہ نہیں کہ ظاہر کے ساتھ جو ہے وہ مخصوص کر لیں, بلکہ ان کا باطن اتنا صفاف ہو جاتا ہے کہ اشعلمات کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ صوفی جو پاکیزہ ترین دل والا ہوتا ہے وہ دوسرے کے اندر جا کر بھی دیکھ لیتا ہے کہ یہ شقی یہ سعید ہے. اور یہ کب نصیب ہوتا ہے؟ دیکھیے علم 2 طرح کا ہے, ہم بات کر رہے ہیں نا علم, پہلا کیا العلم نور, اور دوسرا کیا العلم حجاب. جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آ کے بیٹھتے ہیں نا, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رانما, اس در پہ تو العلم نور کے لیے بیٹھتے ہیں, تاکہ وہ حجاب جو خواجہ صاحب کے باطن کے اوپر پڑے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اٹھ جائیں. ٹھیک ہے, اور بعد ازاں جب وہ سارے پردے اٹھ جاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں, یہی جو آج ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں سے نکلتے ہیں, جب اجمیر جاتے ہیں تو وہ ایک نقطہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کلام ربی میں پہلا ہے, وہ کیا کہ الحمدللہ رب العالمین, اس کو پکڑ لیتے ہیں. جس کو اگر میں آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہوں اور یوں کہہ دوں تو زیادہ آسان ہوگا کہ یہی پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. اور اللہ کے رسول کی حدیث کو اگر لے لوں تو الخلق عیال اللہ, اور اس سے تھوڑا سا آگے بڑھوں خیر الناس من ینفع الناس. ٹھیک ہے, آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام, صوفیاء کرام, علماء کرام, دیگر ہر چیز سے تو جڑے ہوئے ہیں, مگر اس چیز کی جو اصل ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں. آپ کسی بھی صوفی کو دیکھیں, کیا وہ کیا کہتے ہیں, حضور غوث اعظم رحمہ اللہ, آپ کو فرمانا ہے درست العلم حتی صرت قطباً, کہ میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب کے درجے پر پہنچ گیا. وہ علم کون سا تھا؟ مشاہداتی علم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا آپ کے پاس اگر تجربہ بہت زیادہ ہے تو آپ کو لوگ زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے زیادہ دیکھ لیا ہے. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں. آج کل یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں مگر دیکھتے نہیں. ہم اگر پڑھ بھی لیتے ہیں عمل کے اعتبار سے بھی تو ہمارا عمل بھی جو ہے وہ ادھورا ہوتا ہے. کیوں کہ ہم اس میسنجر کو یا جس سے ہم یہ ساری چیزیں لے رہے ہوتے ہیں اس کی سیرت کو ادھورا, ہم یہ کہتے ہیں کہ فقط ہمارا اس سے تعلق کون سا ہے, یہی عملی تعلق ہے, اور حبی اور قلبی جو تعلق ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. خواجہ صاحب نے رائے اعتدال اپنائی اور رائے اعتدال اپنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان اس ضابطۂ حیات کا ماننے والا ہوتا ہے جو نہ صرف اپنے لیے ہے بلکہ قرآنی اصطلاح میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَہ کی صفات سے متصف ہے. اس لیے آج ہمارا پیغام کیا ہونا چاہیے؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, یہ پیغام ہونا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, یہ حضرت محی الدین التمش جو کہ ایک سلطان محی الدین التمش جو کہ بادشاہ تھے, وہ بھی آپ کے عقیدت مند ہیں. بابا فرید گنج شکر جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آپ کے مرید خاص ہیں. نظام الدین اولیاء جو ہیں وہ بھی آپ کے مرید خاص ہیں. یہ پھر جو پیغام, یہ جو نور کی ایک شمع ہے, یہ پھر ہمیں ہر طرف پھیلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کچھ اور اقوال جو پروفیسر صاحب جو میں چاہوں گی کہ ہمیں آج ضرور اس ولی کامل کے پتہ چلیں.
ایک تو چونکہ سب سے زیادہ تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں. انہوں نے جو اتنا بڑا رتبہ پایا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سلطان الہند کا لقب جو ملا، تو یہ کوئی چھوٹا بڑا اعزاز نہیں ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی عمل کی طاقت ہے. بالکل. ایک تو یہ چیز ہے کہ جب آپ بغداد میں خواجہ عثمان ہرونی جو آپ کے پھر شیخ طریقت بھی بنے، جب ان کی رہنمائی میں آپ جب تربیت اور سلوک کے منازل جب طے کر رہے تھے، تو خواجہ صاحب نے آپ کو یہ فرمایا کہ آپ ایسا کریں، یہاں بیٹھ کر نماز اشراق کے بعد سورہ بقرہ کی مکمل تلاوت کر کے پھر میرے پاس آئیے. پھر چلے گئے. پھر آپ نے روحانی مکاشفات فرمایا، دیکھو معین الدین چشتی کیا نظر آ رہا ہے. پھر آپ نے اپنا مشاہدہ بتایا. پھر انہوں نے بھیجا، انہوں نے کہا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آئیں. پھر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی. تو پھر پوچھا کہ اب کیا نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگے روحانی طور پہ تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک سب کچھ نظر آ رہا ہے. پھر خواجہ صاحب نے فرمایا وہ سامنے ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے، اس کو جا کر اٹھائیے. جب انہوں نے اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے جو ہے وہ سکے رکھے ہوئے تھے. فرمایا یہ اب جا کے مخلوق خدا میں تقسیم کرائیے. جب وہ تقسیم کیے تو فرمایا کہ اب ان انگلیوں کے درمیان دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. کہنے لگے اب اس کے بعد وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو پہلے 2 مراحل کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا. یعنی تربیت جو ہے یہ جہاں پہ جب وہ آپ کی ذاتی عبادت آپ کی روحانی مرتبہ کے اوپر لے کے جاتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ سخاوت ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، یہ اللہ کی ذات کو اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ صوفیاء کرام کی زندگی کا یہ لازماً اوڑھنا بچھونا جو رہا ہے. اور اسی وجہ سے جب دیکھتے ہیں یہ جب سوز و گداز جب خواجہ صاحب کی زندگی کے اندر آگے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں جب وہ اپنے حلقہ درس کے اندر لوگوں کو واعظ اور تبلیغ کرتے تھے تو زبان سے ایک ایک جملہ بولتے تھے. جب قرآن کی کوئی آیت جس کے اندر خوف اور خشیت کا ذکر ہوتا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی جب بات ہوتی، تو مجمع آپ کی کلام سے زیادہ آپ کی جو کردار سے جب ذکر کرتے تو آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جاتے تھے. اس قدر جو ہے وہ ظاہر اور باطن عشق الہی میں اور عشق رسول کے اندر جو ہے وہ اس قدر وہ فنا کی کیفیات میں پہنچے ہوئے تھے. تو ایک سادہ سا جملہ بھی جب نکلتا تھا تو ہندو بھی اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے خواجہ صاحب کے ان سادہ جملوں کے اثر جو ہے وہ تیر کی طرح ان کے دل پہ لگتے تھے. کیونکہ ہر ایک جملہ جو ہے اس کے ساتھ بہت سا عمل ڈھیروں ڈھیر عمل جو ہے وہ ان کا اتنا تھا، سیرت و کردار جو ہے ان کے سامنے ہوتی تھی بلا شبہ. اچھا جی، ذکر تو بہت سارا ہے، لیکن آج یہ بات کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب ہند میں تشریف لائے تھے خواجہ غریب نواز، تو اس وقت تو بنتا تھا ذات پات کی تقسیم، رنگ نسل کی تفریق، کافر اور مسلمان کا، لیکن اس وقت بھی یہ تفریق نہیں ڈالی. سما کا جو ایک کانسیپٹ وہ کیا صرف اس لیے کہ اگر انہوں نے ذکر اس انداز میں اپنے رب کا کرنا ہے تو اس انداز سے کرنا شروع کریں، جڑیں تو صحیح. ان کو بدلنے کی کوشش کے بجائے آپ نے ان سے محبت کا جو ایک پیغام دیا تو اس نے اس پورے معاشرے کو تبدیل کیا. تو ہمیں آج اپنے معاشرے میں اسی پیغام کو اور اسی ایک سوچ کو رائج کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہم بریک کی طرف چلنے سے پہلے رابعہ سے درخواست کریں گے ایک کلام کی، اور اس کے بعد پھر بریک، اور بریک کے بعد ہوگی پھر آپ سے ملاقات. تھینک یو ویری مچ پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، فروخ، رابعہ، آپ سب لوگ ساتھ رہے. جانان ماں محمد، جانان ماں محمد، در جا چکردہ منزل جانان ماں محمد، صد در کشاد در دل از جان ماں محمد، جانان ماں محمد، جانان ماں محمد. مسترغی گناہ ہر چند عذر خوائی پژمردہ چو گیا مہم
پژمرد چو گیا ہم باران ماں محمد جانان ماں محمد جانان ماں